लफ्ज़ों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, ताहिर सल्फी साहब बात कर रहे हैं? हाँ जी हजरत, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बॉम्बे से? नहीं, मैं जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ, सादिक वासी। हाँ यार सादिक भाई, बिल्कुल आपकी आवाज जानी पहचानी है भाई। अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह, जानी पहचानी लगी आपको। हाँ मैं तो और तो खैरियत? बस बस अल्लाह का शुक्र है, रहम है, करम है माशाल्लाह जी। ताहिर आप साहब एक कैसे बात हैं ये हजरत? पूछना था जी। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी अर्ज ये करना था ना हजरत ताहिर साहब कि आपकी एक ऑडियो सुनने में आई जो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा तो उसकी वजाहत के लिए आपसे कॉल कर लिए। जी। ये आपकी जो इस्माइल देहलवी की इबारत पे जो बात चल रही थी कि हर मखलूक बड़ी हो या छोटी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है जी। तो इस पर आपका जवाब ये था कि ये इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहि रहमा और उनके मानने वालों के लिए ये इबारत इस्माइल देहलवी ने लिखी है। सही है? नहीं वो तो ये बता रहे थे, आप गौर से नहीं सुने मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा, वो आप बगौर फिर सुन लीजिएगा। अब्दुल्ला साहब ये कह रहे थे कि आप हुक्म लगाइए, क्या लगाना है। तो इससे पहले उनकी और किसी आलिम से बात हो रही थी, वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजे थे ये। तो उनसे वो यही जिद कर रहे थे कि आप हुक्म तो लगाइए, और हुक्म लगाइए, क्योंकि वो खुद भी तो मखलूक है। तो मैंने कहा कि हाँ भाई मखलूक तो है, मखलूक से आप थोड़ी बड़ी हैं, आप भी तो मखलूक है। तो आप अपना तायन तो कीजिए कि आप अगर इस इबारत को लेकर के इतना तूल दे रहे हैं, जबकि कोई भी शख्स आज तक हमारी आपकी गुफ्तगू हुई ना, जितनी भी मुख्तलिफी इबारतें हैं मैं कभी नहीं कुरेदता हूँ चीज को। मकसद के तहत बात करें ना भाई, किसी एक मौजू पर बात हो, कोई मुख्तलिफी मामला हो तो बात करें। ऐसी इबारतों का तो अंबार है ना हर मकतब फिक्र के अकाबिर के किताबों में, वो लेकर के हम झगड़ा कैसे खत्म करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जमात मखलूक है या नहीं है, तो आप क्या बने पहले ये बताइए। आप क्या आला हजरत साहब या आप क्या बने इस इबारत के मुताबिक? ये रही मेरी बात। दूसरी बात ये है, उन्होंने गाली गलौज देना शुरू कर दी। रही बात दूसरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा। कोई सुनिए, वही उन्होंने जो बात इबारत पढ़ी है, मुझे इबारत नहीं भेजे है, ठीक है, लेकिन तक़वियतुल ईमान की इबारत है, वो बता दिए। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। अब ये इबारत मैं उनसे एक ही चीज पूछा कि हदीस वगैरह हवाला कुछ है रही मौजू रिवायत या कुछ, तो बोले नहीं कुछ भी नहीं है। मतलब उसको ज़ेर बहस मत ना हो, फेंक दो भाई। कौन से काम किए जब हदीस ना हो, हदीस के नाम पे ना कोई भी लिखने वाला हो। क्योंकि आप जानते हो हमारे ईमान में जो ये इबारत लिखी गई है ना, तक़वियतुल ईमान में जो इबारत इस्माइल देहलवी ने लिखी है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा, जिसकी निस्बत उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की तरफ की है। और जिस किताब का हवाला दिया है, उस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो उस किताब में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो फरमाते हैं कि ये मौजू रिवायत है। वो इस रिवायत को हुक्म लगाते हैं कि ये मौजू रिवायत है, लेकिन आपके इस्माइल देहलवी साहब जो इसको दलील बना के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये झूठ मंसूब कर दिए कि हुजूर मर के मिट्टी मिल गया माशाअल्लाह। नहीं, ये बात मैंने उनसे कहा, मेरे इल्म में तो है, लेकिन अब्दुल्ला भाई की परेशानी ये है कि आप जैसे मैंने उनसे बात कही कि तहकीक का मौका दे दीजिए, यही रिवायत वगैरह मैं आपको दे देता हूँ। हालांकि मेरे इल्म में है वो चीज जो आप बता रहे हो, लेकिन हमारे लिए वो मौजूद बहस नहीं है। क्यों? हमारा आपका इससे पहले भी गुफ्तगू हुई है आपसे
کہ اس پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مٹی نہیں کھا سکتی، اس پہ ہمارا اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب ایسے تقویت الایمان میں یا الغرض ہزاروں کتابوں میں آ جائے کوئی لکھنے والا موضوع روایت یا ضعیف روایت من گڑت روایت پیش کر دے تو ہمارے لیے وہ چیز زیر بحث نہیں ہونی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس پہ آپ کا بھی اتفاق ہے، میرا بھی اتفاق ہے۔ ہاں جب ہم اس پر اختلاف کریں تو اس چیز کو زیر بحث لانی چاہیے، یہ غلط ہے۔ جیسے آپ نہیں صحیح ہے، آپ جیسے آپ لوگ تو سیدھا سیدھی کوئی ائمہ اکرام کسی امام مولوی کی بات مانتے ہی نہیں ہے، جو قرآن و حدیث میں آتی ہے اس کو مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے جس کی بات ٹکراتی ہے اس کو آپ مار دیتے ہیں۔ نہیں ہاں حضرت دیکھیے، ائمہ ہر ائمہ اکرام ہر محدثین کی بات ہم لیتے ہیں، فرق یہ ہے ان کی جو بات اگر قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے اس کو تو دیوار پہ مار دیتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کی یہ عبارت کو، اگر اسماعیل دہلوی کی یہ عبارت اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور حضور کے اس میں گستاخی بھی ہے، کیونکہ اس نے صاف لکھ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں ایک دن مر کے مٹی مل جاؤں گا معاذ اللہ، جبکہ حضور کی صاف حدیث شریف ہے کہ اللہ انبیاء اکرام اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور زمین جو ہے ان کے جسم مبارک کو نقصان نہیں پہنچاتی، نہیں کھاتی، ان کا جسم مبارک سلامت ہوتا ہے اور انہیں رزق دی جاتی ہے۔ تو اب اسماعیل دہلوی ایک تو حضور پر جھوٹ باندھا، اور حضور نے فرمایا جو میری طرف قصداً جھوٹ باندھے وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کہا اور وہ عبارت وہ بھی ایک گستاخانہ عبارت کہ میں مر کے مٹی مل جاؤں گا معاذ اللہ، یہ حضور کی شان میں توہین کر دی۔ تو اب ایک گستاخ اسماعیل دہلوی کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ اس کی اس عبارت کو دیوار پہ مار کے اسے گستاخ تسلیم کیجیے گا یا پھر اس کو اپنا اکابر اور امام ابھی تک مانیے گا؟ ہاں اب آئے نا آپ موضوع پہ، آپ نے کیا بات کہی ہے کہ اس سے پہلے صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طرف یہ عبارت منسوب کی گئی ہے، کس نے کی ہے؟ وہ اسماعیل دہلوی۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اب یہ جب چیز کی گئی اور موضوع روایت آپ نے کہی ہے کہ انہوں نے پیش کی ہے جو یہ موضوع روایت ہے، ہاں اسماعیل دہلوی جن کی عبارت کو پیش کی ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ ہاں نہیں وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا، اگر موضوع روایت وہ تصدیق کر چکے کہ یہ موضوع روایت ہے تو آپ یہ بتائیے کہ وہ خود رد ہو گئی نہیں ہوگی ان کے بقول؟ اگر کوئی جی یہ عبارت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف سے رد ہو گئی، لیکن وہ رد شدہ عبارت کو اسماعیل دہلوی آدھی ادھوری عبارت کو پیش کر کے اس کو بطور دلیل اپنی کتابوں میں پیش کرنے کے بعد اگر اپنا عقیدہ بنائے تو پھر یہ تو ان کے اوپر حکم کفر لگ جائے گا۔ اب دیکھیے میں ایک چیز آپ سے پوچھوں، یہی آپ لوگوں کی غلطی ہے۔ میں آپ سے صرف سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت ہر کسی کے تحقیق کے مطابق وہ جو ہے اس درجے تک اس کی تحقیق ہو چکی ہو جو روایت کی حقیقت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، اب جیسے آپ کہتے ہو کہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم لوگ ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ میرا موقف ہے نا، آپ اس پر اعتراض کرنا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکم لگانے والی جو بات ہے تو انصاف کا تو تقاضا یہی ہے۔ آپ جس طریقے سے آپ کا نظریہ پیش کرو تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ گستاخی کی جو عبارت ہے جس کسی سے بھی مقتدی فکر کے علماء سے ثابت ہو جائے تو یہی نظریہ یہی موقف آپ کا ہونی چاہیے، یہ چیز واضح ہو گئی۔ دوسری بات میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں یہ عبارت اگر لکھے اور ان کے باتوں پر انہوں کوئی اتفاق نہیں کر رہا ہے تو یہ کیا حکم لگنا نہیں ہوا کہ یہ قابل تردید بات ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب دوسری بات جو تردید بات یہاں ختم نہیں ہوگی نا، یہاں بات تب ختم ہوگی کہ اگر کوئی موضوع روایت انہوں نے پیش کی ہے، نہیں انہوں نے موضوع روایت پیش نہیں کی، انہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی کی طرف جھوٹ منسوب کیا اور پلس آدھی عبارت کو پیش کر امت محمدیہ کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ایک غلط عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ حضرت کی انہوں نے آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ عقیدے کو بنا کر کے لوگوں کے سامنے زور دی کہ اس کو مانو؟
کیونکہ انہوں نے تقویۃ الایمان میں نقل فرمانے کے بعد نیچے لکھا یعنی نوٹ کر کے لکھا کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا معاذ اللہ. یہ نہیں اسماعیل دہلوی کی عبارت ہے. آپ کے اسماعیل دہلوی کے بارے میں بتا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں نا وہ. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت موضوع نہیں موضوع روایت ہے. اچھا, ان محدث کے بارے میں کیا کہو گے جن محدث نے یہ عبارت نقل کی ہے موضوع رہنے کے بعد؟ جن محدث نے یہ روایت کو نقل فرما کے اس کی تصدیق فرمائی نا, اس کی نشاندہی فرمانے کے لیے انہوں نے یہ روایت نقل فرما کے کہا کہ یہ روایت موضوع ہے, من گھڑت روایت ہے. تو بھائی موضوع والی بات تو انہوں نے بھی واضح کر دی نا. نہیں کی نا, انہوں نے واضح کہا کہ انہوں نے تو آدھی عبارت کو نقل فرما کے یہ عقیدہ بیان کیا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا معاذ اللہ. لیکن انہوں نے اس پر یہ حکم نہیں لگایا کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے یا موضوع روایت ہے, یہ جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. تحقیق سے واضح ہو گئی ہے نا بات, تو واضح ہو گئی. ہماری تحقیق نا, ہم بتا رہے ہیں کہ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے, لیکن یہ بھائی آپ اپنی دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں. نہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی تحقیق ہے. کسی اہل حدیث کی کا نام بتا سکتے ہو کہ یہ تائید کیا؟ میں اہل حدیث ہوں, میں تائید کر رہا ہوں ان کی. تو آپ رد کہاں گئے تھے؟ آپ لگائیے اس میں تو جو چیز قابل تردید ہو اس کو رد کرو یا نہ کرو تو رد ہی ہے نا. جب ایک روایت موضوع بنا کر پیش کرے اس کو آپ ائمہ اکرام اور اپنے سلف صالحین اور اپنے بزرگوں میں اور رحمۃ اللہ علیہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اچھا, اب آپ اس پر قائم رہو گے؟ آپ کو میں جب کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ نہ جائیں آپ. اگر یہ میں دفاع کروں یا میرا یہ اعتقادی مسئلہ ہو یا اس پر میں حجت قائم کروں تب آپ زیر بحث نہ ہو. آپ لوگ کا پرابلم یہ ہے, جی ایک چیز آپ اس کو آپ لوگ کے پاس جتنی بھی چیزیں حضرت خواہ والی چیز پہ زیادہ توجہ آپ لوگوں. اچھا, یعنی کہ یہ اللہ کے پیارے رسول کے شان میں اتنی بڑی گستاخی, ایک حضور کی طرف جھوٹ منسوخ, دوسرا جھوٹی روایت موضوع من گھڑت روایت کو بطور دلیل بنا کے پیش کر کے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ آپ کے نزدیک بلا وجہ کی عبارت ہے. اچھا, آپ تسلیم کرو گے بڑے علامہ کی میں عبارت پڑھنے جا رہا ہوں حدیث جو بڑے علامہ عالم کی بات بتا رہا ہوں. ارے ایک یار آپ کے گھر کی بات جب رہے گی تو آپ سننا نہیں پسند کرو گے. آپ ایسے نہیں, آپ دیکھیے آپ میرے گھر کی بھی بات بتائیے نا, لیکن پہلے آپ اپنے گھر کے لوگوں کو تو حکم لگائیے. وہی تو میں حکم آپ سے لگوا لوں, پھر اس کے بعد میں بھی لگا. ایک چیز مجھے سنیے, ایک چیز بتائیے آگے چلیے گا. اب تک آپ نے کہا غلطیاں تسلیم کی ہے, ہم تو کتنی بار انکار کیے ہیں. ہاں چلیے, آپ نے غلطی تسلیم کر لی نا. دیکھیے آپ غلطی تسلیم کر لیے کہ یہ جھوٹی روایت ہے اور اس کو دلیل بنانا یہ حالت ہے. آپ سنیں گے اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ روایت بنا کے حضور کی شان میں گستاخی کی. ایک چیز میری بات لوگ کا جو طریقہ کار ہے سنیے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تنقید کے سلسلے میں جعلی حدیثیں جو بنائی گئی ہے تو حدیث کی الفاظ یہ جو آئے گی وہ کس کے طرف منسوب کی جائے گی کہ میری امت میں ایک آدمی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مسلکی تعصب کے بنا پر ایک طرف تو اگر اپنے امام اور مذہب کے سلسلے میں کوئی بھی شخص آخری درجے کی یہ مبالغہ آرائیاں کرے کہ دوسری طرف مخالف امام کی تنقید اور اس کے مسلک کے تئیں تعصب کے سلسلے میں ساری حدیں پار کر دی گئی ہیں. اور مثال ملاحظہ فرمائے, دیکھیے جب کوئی بات ہوگی تو میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, دیکھو میرا نظریہ اور آپ کا نظریہ, آپ جو کہتے ہو حکم لگاؤ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی جب جو چیزیں قابل تردید خود ہو اس کے اوپر اللہ کے گرفت سے. اچھا, آپ اگر حکم نہیں لگاؤ گے تو اللہ کے نزدیک اگر کوئی قصوروار ہے تو چھوڑ دے گا اللہ؟ آپ اگر حکم نہیں لگاؤ گے تو چھوڑ دے گا؟ نہیں. تو کیوں آپ میزان قائم کیے ہو بھائی؟ یہ قائم کرنے کی بات جبکہ میں جانتا ہوں. سنیے, آپ لوگوں کی عبادت سنیے, آپ سے بول رہے مجھے بولنے نہیں دے رہے. اتنی دیر تک میں آپ کی سنا ہوں, اب آپ 2 منٹ میری نہیں سن سکتے ہو, تبھی تو بات ہوگی. ٹھیک ہے, اب سنو. الدر المختار جلد 1 میں فرمایا گیا, یہ مسالک کے تعلق سے ہے, بات مسلک کے اوپر مجھے کوئی نہیں سوال ہے, یہ بھی پہلے صاف کر دو بات.
لیکن بات جب حدیث کی آئے گی تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی دفاع کیسے کرو گے. میں کہوں گا دفاع کیسے کرو گے, حکم نہیں لگواؤں گا. اسماعیل دہلوی کی اس عبارت پر بات کی بنا دوسری کی طرف جائیں گے تو کیسے چلے گا؟ دونوں میں ایک بات ہو جائے گا. اس سے بڑا ظلم سنیے, ہلو حضرت جی وہاں تو موضوع روایت پیش کی ہے اور یہاں پہ حدیث گڑھی گئی ہے, یہاں حدیث گڑھی گئی ہے. تو یہ موضوع روایت حدیث کرنا نہیں ہوا, موضوع روایت کو پیش کرنا حدیث گڑھنا نہیں ہوا. مسلک کے تعصب میں کرنا اور پھر ایک طریقے سے ایک عمل کو پیش کر کے پیش کرنا, دونوں میں فرق نہیں ہے. ایک چیز اگر ہم مان بھی لیں کہ کوئی بندہ آپ کے بقول, ابھی ہم نے وہ روایت سنی کہ اگر اپنے مسلک کے مطابق وہ اگر حدیث گڑھ دیا, ٹھیک ہے, اور ایک بندہ حضور کی شان میں گستاخی اور توہین کرنے کے لیے, بھولی بالی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹی روایت کو گڑھ کے, یعنی جھوٹی حدیث کو گڑھ کے حضور کی طرف منسوب کر دیا, تو سب سے بڑا جرم کیا ہے, کون ہے؟ اچھا یہ دونوں میں فرق ہے, آپ یہ بتانا چاہ رہے ہو؟ ایک دم بالکل. حضور کی شان میں گستاخی کفر ہے, حضور کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے, اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر نہیں ہوا. آپ حدیث بتا رہے ہیں وہ حدیث گڑھنا کیا ہے؟ جس نے حضور کی طرف حدیث گڑھنا کیا ہے وہ جہنمی ہے حضور کی حدیث. اچھا تو آپ ان کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ لیکن آپ کے اسماعیل دہلوی جنتی ہو گئے, رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے, لعنتی نہیں ہوئے. سنیے, تدریب الراوی میں جو چیز آئی ہے اور الفیق المختار میں جو عبارت موجود ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق, کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تنقید کے سلسلے میں جعلی حدیثیں بنائی گئی کہ میری امت میں ایک آدمی محمد بن ادریس ہوگا جس کا فتنہ میری امت پر شیطان کے فتنے سے بڑا ہوگا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس کی پوری تفصیل وضاحت بتائیے, کس کے بارے میں یہ آیا ہے؟ محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. ان کے بارے میں آیا اور ان کو شیطان کرا دیا گیا. ہاں بھائی میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یار. تو حوالہ پیش کرے, وہ اسکین پہ مجھے بھیجیے. اس پر پھر ائمہ اکرام, ہمارے احناف کے ائمہ اکرام جو ہے, جی احناف کے جو ائمہ اکرام ہے اس کا ان پر کیا نظریہ ہے؟ آپ پہلے وہ اسکین بھیجیے, ابھی ہم اس کو دیکھ کر پھر بتا رہے ہیں نظریے پر. کیوں اب یہ عبارت نہیں ہے, اب نظریے پر آ گئے. ٹھیک ہے, ہم عبارت پہلے پڑھیں گے, آپ حکم نہیں لگاؤ گے؟ ایک دم حکم لگائیں گے, ابھی حکم لگائیں گے. آپ وہ اسکین بھیجیے میرے پاس. ہاں میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں یار. نہیں حوالہ ہم اس لیے نہیں مانیں گے نا, سنو صرف اس لیے ہم نہیں مانیں گے نا کیونکہ اہل حدیث ہمیشہ سے صرف جھوٹی حوالہ دے کر اپنے طرف سے عبارتیں گڑھ کے امت کو گمراہ کرتی آ رہی ہے. یہ کئی بار ہوا ہمارے ساتھ. اچھا آپ جہاں چیک کرو سنیے میرے بھائی, اسی لیے تو آپ کا مانگنا بیوقوفی ہے نا. پھر مجھے جو ہے کیا نام ہے یہاں سے عبارت میں حوالہ دیا ہوں, آپ وہاں تو ہر جگہ اہل حدیث تو وہ کتاب نہیں رکھ کے آئے گا. تو یعنی آپ نے عبارت اس کتاب میں پڑھی ہے؟ کون سی؟ یہ جو الدر الراوی کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے, آپ نے کتاب میں پڑھی ہے خود سے؟ تو کیا میں اپنے طرف سے بیان کر رہا ہوں؟ حوالہ بتا رہا ہوں. آپ اسکین نہیں, وہ تو آپ نے پہلے یہ بات پیش کر دی کہ اپنے طرف سے گڑھتے ہو نا, تو میں آپ کو حوالہ کتاب کا دیا ہوں. آپ اپنے یہ کتاب تو دنیا میں موجود ہوگی آپ کے مطابق نا. نہیں, آپ میری بات سنیے, ایسے بہت اپنے لائبریری میں جو کتابوں کا نام صفحہ نمبر دے کر اپنی بات اس میں گڑھ کے امت کو گمراہ کرتے ہیں, کیونکہ اتنی بڑی بڑی کتابیں سب کے پاس موجود ہوتی نہیں ہیں. بس وہ کیا کرتے ہیں, اپنی کتابوں میں جھوٹی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں یا جھوٹی عبارت پیش کر کے حوالہ دے دیتے ہیں. اس دور میں اگر آپ سچے ہیں تو آپ بھیجیے, اگر نہیں ہے میری بات سنو, وہ بھی بھیج کے دیکھے ہیں ہم. آپ لوگ کتنا تسلیم کرتے ہو, یہاں پر چوچا پر آ گئے نہیں آئے. نہیں تو بہت ساری بات ہے. میزان الاعتدال اگر مجھے اختیار حاصل ہو تو سنو میزان الاعتدال میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر مجھے اختیار حاصل ہو تو میں شافعیوں سے جزیہ وصول کروں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں نا, اور یہی میری بات سنیے,
آپ جو بھی کتابوں کا حوالہ دے رہے نا، ہم آپ سے کیا رہنمائی حاصل کریں گے حضرت جی؟ ایک مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، کسی بھی آپ لوگ مسلمانوں پر قائم رہتے اور ہمارے انکار کرتے ہو، نہ حکم لگاتے ہو. اس وقت تک دلیل نہیں بنتی یا صحیح درست نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے. کیونکہ آپ کے بڑے بڑے عالم، آپ کے جرجز عالم، ہم آپ کی باتوں کو مانے، آپ کے مولوی جرجز ہمارے نام پہ سیرت ہلو وہ آپ لوگوں کے حساب سے بہت بڑے ہیں، لیکن ہمارے جماعت کے حساب سے جو جرجز عالم ہے نا، جن کے اوپر ریپ کا الزام لگا ہے، جو ریپسٹ تھے، وہ سیرت کتاب 10 سال سے جھوٹی کتاب گڑھ کے جھوٹی بات بتا کے امت کو گمراہ کر کے بھاگے پھر رہے ہمارے عالموں سے. کئی بار ہم نے بھی کال کیا کہ بھیا سیرت غوث دیجیے، ان کو تو آپ کے مولوی اور آپ کی جماعت جو ہے نا جھوٹی کتاب کا نام لے کر امت کو گمراہ کرتی ہے. یہاں تو عبارت ہی جھوٹی پیش کر رہے آپ. تو میں کتاب نہیں ہے، اب میں جب کتاب آپ کو سب کچھ ہے، آپ جب بتا رہے ہو جھوٹی پیش کر رہے ہو، جھوٹی پیش کرو، یہ کتاب کا نام سنے ہو نہیں سنے ہو آپ تک؟ ارے ہم کتاب کا نام سنے ہیں، لیکن وہ کتاب آپ کے پاس ہے نہیں تو کھینچ کے بھیجیے. آپ سنیں میری بات، کیسے اعتماد کرو گے آپ کی یہ کتاب جو میں آپ کو فوٹو کھینچ کے بھیجوں گا یہ صحیح ہے یا غلط کر لیں گے؟ آپ اسکین بھیجیے نا، وہ اعتماد کر لیں گے. نہیں کیسے، وہ تو پہلے بتاؤ. آپ جب مشکوک پہلے ہو تو آپ کیسے اعتماد کرو گے وہ بتاؤ. آپ کیسے کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنی صداقت نہیں آپ جب مشکوک ہیں عبارت اور کتاب اور حوالے کو لے کر کے اس پر بات کر کے امت کو گمراہ مت کیجیے. اور وقت نہیں یہ ارے بھیا پر حکم لگائیے لوگ دلیل پر وہ جاہل جو ہے بابو ایسا ہے کہ آپ لوگ کے یہاں حدیث گڑھی جاتی ہے، الٹا پلٹا کام کیا جاتا ہے یہاں پر بدعت کے لیے اتنی اوپر اتنی مہارت حاصل ہو، نیا نیا عمل وجود میں لا کر کے دین کے نام پہ آپ لوگ کام کرتے ہو، اور قرآن کے آیاتوں کا تحریف کرنے والے فرقے کو آپ یہ ثابت کرو گے کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں. ایک طرف ہم سے مطالبہ کر رہے ہو دلیل کی، میں کتاب نام بتا دو، جا کے ڈھونڈو دیکھو، نہیں ہوگی تب بتانا، میں بھیج دوں گا. ایک دم نہیں. ہم لوگ کئی بار آپ کے مولوی جرجز جھوٹے ہونے کی آپ کے دلیل ہے حضرت جی، آپ لوگ جھوٹے ہونے کی دلیل ہے یہ تو آپ کی جھوٹی کتاب کا نام بتایا ہوں، واقعہ بتایا ہوں. مولوی جب اتنا کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں کہ فلانا میزان الاعتدال میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، ہم آپ کے جیسے جھوٹے کذاب انسان کی عبارتوں کو تلاش کرتے پھرے اور اپنا وقت اگر آپ کے پاس پھر اس پر بات کریں. آپ میں دم نہیں ہے، آپ لوگ تحقیق کیا کرتے ہو. آپ کو تو میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اگر اہل حدیثوں کو کتاب نہ پڑھو تو آپ کو اعتراض کرنا نہ آئے. جبکہ اللہ آپ لوگ آپ کو تحقیق اور حدیث کی دنیا میں کیا تعلق ہے بھیا؟ ہلو للو سنو، آپ لوگ کو کیا اہل حدیثوں کی کتابیں تحقیق کر کے اور اہل حدیثوں کی کتابیں نہ پڑھو نا تو تمہارا آنکھ نہ کھلے. یہ ہم کو شرف حاصل ہے کہ حدیث کی تحقیق ہم کرتے ہیں، سند کے اوپر ہماری محنت ہے، جرح و تعدیل پر ہماری محنت ہے. تم بتاؤ، کا انکار سنو، حضور کے شان میں آپ کرتے ہیں، ائمہ اکرام کو ہوتی ہے حدیثوں کے اوپر. تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم کیا بگاڑو گے صحیح کیا؟ ہمارے تو تحقیق ہوتی ہے، ہم تحقیق کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ حدیث کیا ہے، جھانک پرکھ کر. صحیح بخاری پر آپ لوگ جو رونا روتے ہو، صحیح بخاری پر آپ کے اعلیٰ حضرت جی نے اس کی سند اور کتنی روایتوں پر کلام کی ہے، کتنے راویوں پر آپ پیش کیا تب تحقیق. بہت بڑے علامت ہے نا آپ کے جو ہے جو ہے وہ بخاری کی ساری روایتوں کو صحیح ان سے بڑا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بتائیے نا. آپ میں دم ہے تو آپ جو ہے امام بخاری کی جو اس کی تمام روایتوں کو صحیح مانتے ہیں. میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کیا ہے وہ چھوڑ دیجیے. آپ میں اتنا دم ہے نا تو آپ سب سے صاحب کی تحقیق پیش کیجیے، دیکھیں گے اسماء اور رجال میں کتنے بڑے عالم تھے، وہ علامہ تھے. آپ ایک بات سنیں، ایک حدیث چل جائے گا. آپ کو حدیث سے کتنا علم ہے نا، ہم ابھی بتا دیں آپ. ہاں وہ بتائیے بخاری کی کتنے سند پر اور کتنے راویوں پر کلام کی ہے آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے، وہ بتائیے بس. ہم دیکھیے بتا دیں، آپ کے جو شیخ الاسلام ہے نا اور نذیر حسین دہلوی صاحب، ہمارے شیخ الاسلام سے آپ کو کیا لینا دینا بھائی؟ انہوں نے کلام کیا ہے آپ کی بخاری شریف پر، وہ گنوا دے رہے نا. وہ ہم کو مت بتائیے، ہمارے یہاں طریقہ ہے تحقیق کرنا. کیا طریقہ ہے کہ جو اہل حدیث کے ہم جو حدیث شریف آتی ہے وہ صحیح. اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث کی تحقیقات کو آپ لوگ سامنے نہ رکھو نا تو تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی.
हाँ, ये अल्लाह ये का तो हमको शुक्र है। हाँ। तहकीक हम पेश कर रहे हैं आपके सामने, वो सुनिए। वो बाद में पहले में जो मौलवी है, सुनिए, आपके मौलवी और आप लोग, अरे हजरत मेरी बात करिए ना, क्यों डर रहे हैं आप? नहीं। खौफ क्यों खा रहे हैं? आला हजरत अली हम खौफ क्यों खाएंगे? हम तो जानते हैं हमारे घर की बात पेश करने जा रहे हो, हम खौफ खा रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि हमारे मोहब्बत के मोहताज हो आप, हम खौफ खाएंगे? ठीक है, तो हमारे मोहब्बत के मोहताज है आपके बड़े बड़े अल्लामा जो बन के घूम रहे हैं ना, वो भी हवाला पेश करते हैं कि अलबानी का ये अलबानी की तहकीक है, ये जुबैर अली ज़ई की तहकीक है, फलां की तहकीक है। हदीस रखवाया है, उनके मोहताज हम रहेंगे? हेलो, नहीं, वो आप लोग को तो आपको 2 दिन के बारे में पता ही होगा। अंग्रेजों ने उम्मत में फितना फसाद फैलाने के लिए पैदा किया है, उनके मोहताज कितने साल हुई? 1400 साल से चले आ रहे हैं। 1400 साल? हाँ, अरे ये मोर मसूल की दाल यार, आप हनफी हो? आला हजरत, सुनो 1 मिनट, अगर हनफी की ही बात अगर हम कर लेंगे, इमाम आजम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ जी। अगर उनसे ही आप ले लीजिएगा तो फिर आपकी हवा निकल जाएगी। आप लोग पैदा हुए 1857 के बाद। तहकीक चाहिए ना, हदीस की एक तहकीक हम पेश कर रहे हैं कि आप लोग जो सीना पे हाथ बांधने की हदीस शरीफ पेश करते हो ना, वो बाद में करना, आप अपने आपकी काबरीन और आपके जो मौलवी है ना, कैसी उम्मत को, अरे तो आप ये हम तो जानते हैं बाबू कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे यहाँ कोई मुहक्किक ही नहीं होता है, तो हम जानते हैं। पहले मेरी बात कर लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। आप क्यों भौंक रहे हैं? आपको मालूम है कि आप जलील, हम जानते हैं। हमको सिर्फ अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेली की तहकीक आप पेश कीजिए कि उन्होंने कितने